चंदा बाई आंखें फाड़े अपने चलते मुंह को रोक कर उस अमीर जादे को देख रही थी। कुछ सोचते वो गहरा मुस्कुराई। साहिब, क्या आपको लगता है इस हीरे की कीमत इतनी कम होनी चाहिए? चंदा बाई बड़े शातिराना अंदाज में हबीब की तरफ रुख मोड़ती अपने तख्त पर बैठते हुए बोली थी। 2 करोड़। मौसीकी के सुरों में अलमास लाशारी की आवाज गूंजी। चंदा बाई अब की बार उठकर बैठी थी। लगता है काफी दिल लुभा दिया है इस नगीने ने। चले, क्या याद करेंगे। चंदाबाई ने दी आपको ये नाजुक हसीना, मगर सौदा 3 करोड़ पक्का होगा। चंदाबाई उस अमीरजादे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी असलियत पर आती सौदेबाजी पर उतर आई। चंदाबाई, औकात तुम्हारी इतनी है जितनी अलमास दशारी चाहे तो ये 3 करोड़ इस लड़की के लिए सदका समझ लो, जो सिर्फ अलमास की है। वो जेब से ब्लैंक चेक निकालते उसके मुंह पर फेंकते बेड पर पड़े उस नाजुक वजूद को अपनी आगोश में लिए वहां से निकलता चला गया। किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि हबीब लाशारी को रोकने की। सब उसके बाजू में चादर में छुपी लड़की को देख रहे थे, जिसकी शक्ल पूरी तरह छुपी हुई थी। चंदाबाई का इस कदर तौहीन पर चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ, मगर अगले पर ब्लैंक चेक देकर वो खिलखिला उठी। पूरे ऑफिस में आज हलचल मची हुई थी। दरियाब लाशारी के इकलौते सबूत अलमास लाशारी की ऑफिस में आमद थी। दरियाब लाशारी की तबीयत खराबी के बायस आज हबीब लाशारी ने ऑफिस में चक्कर लगाने का सोचा था। सब पूरी तरह अलर्ट थे जब अचानक शोर बुलंद हुआ। सर आ गए। लियोन ने आकर सबको इत्तला दी। वो अपनी पूरी शान और शौकत से चलता हुआ ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। ब्लू टैक्सीडो, हाथ में पहनी महंगी वॉच, ब्रांडेड ब्लैक ग्लासेस, सुर्खो सफेद रंगत। इस वक्त वो माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। उसके वजूद से उठती क्लोन की खुशबू से लिफ्ट महक उठी। अलमास ने अपनी मजबूत उंगलियों को हरकत देते लिफ्ट के 4th फ्लोर के लिए बटन प्रेस किया और आईफोन निकालते आज की तमाम अपडेट्स चेक करने लगा। लिफ्ट खुलते ही वो लंबे ढक पड़ता सीधा अपने डैड के केबिन में जाने लगा कि पीछे होती सरगोशी ने उसका वजूद आतिश कदा किया था। मगरूर है सर, लगता नहीं कि कोई लड़की करीब भी पटकती होगी। काफी देखो तुझे कैसे ठाठ है, किसी नौजवान ने बात करते अपने काम की तरफ रुक किया। अलमास के चलते कदम रुके थे। वो इतनी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता, डेस्क पर मौजूद हाथ मारते पूरे ऑफिस को अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया। हाउ आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? अपनी जुबान का इस्तेमाल सही जगह पर करना सीखो, वरना बात करने के काबिल नहीं रहोगे। वो अपनी सुर्ख हेजल निगाहों से उसे घूरते सबको वार्न करता सीधा अपने केबिन में आया था। गुस्से से उसके बाजू की रगें फूलने लगी थी। डैड ने भी कैसे कैसे गधे पाल रखे हैं। वो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठते हुए बोला और कॉल करके अपने लिए आज का शेड्यूल मंगवाया। मे आई कम इन सर? अलमास जो लैपटॉप खोले आज की मीटिंग के बारे में डिटेल्स पढ़ रहा था। सब एक निस्वानी आवाज उसके कानों से टकराई। यस। उसकी गंभीर आवाज सुनते अलीना खुद को कंपोज करती अंदर दाखिल हुई। वो पिछले 6 माह से यहाँ जॉब कर रही थी। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट पहने, चेहरे पर डीप रेड लिपस्टिक लगाए वो काफी नाजुक सी थी। अलमास लाशारी ने आने वाली को एक नजर देखते दूसरी नजर डालना गवारा न किया। जी मिस अलीना, आपके फैशन शो के अलावा जो भी आपका शेड्यूल है मेरे टेबल पर रखकर जा सकते हैं। अलमास सदा का मुंह फट अलीना को लताड़ गया। वो बेचारी अपनी सी शक्ल लेकर केबिन से निकलती गई। अलमास लाशारी की उंगलियां माहिराना अंदाज में की बोर्ड पर हरकत कर रही थी। हेजल आंखें, भींचे अनाबी लब, कुशादा पेशानी, घने स्या बाल। वो वजाहत का भरपूर शाहकार था। उसे जिंदगी में अगर किसी से नफरत थी तो सिन्फे नाजुक से। उसकी माँ एक बिजनेस वूमन रह चुकी थी, मगर अलमास को उनसे कोई खास लगाव ना था। लंदन से बिजनेस की डिग्री लेने के बाद वो कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान आया था। अपने डैड की तबीयत के पेश नज़र उसने इन्हें ऑफिस खुद संभालने का कहते रेस्ट पर छोड़ दिया। दयाब लशारी उसकी जिंदगी थे। वो इजहार के मामले में काफ़ी कंजर्वेटिव था। अपनी दिल की बात किसी को बताना अलमास पर हराम था। ऑफिस आते ही आज फिर से उसका मूड खराब हो गया था। वो एक गहरा राज था जिसे उसका सगा बाप भी नहीं समझ सकता था। 4 साल लंदन में गुजारने के बाद उसमें जो बदलाव आया वो दरियाब साहब को कोई अचंभत कर गया था। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। वो महज एक मशीन बनकर रह गए थे, तमाम जज्बात से आरी इंसान जिसकी जिंदगी काम और पैसा बन गई थी। शायद वो आज भी नहीं आई थी। जब आखिरी लड़की भी निकल कर चली गई तो वो मायूस हो गया। कहीं बीमार तो नहीं हो गई। उसका दिल तरह तरह के वहमों में घिरा।
سر یاسر کا میسج آیا تو 2 اور لڑکوں کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ سر یاسر نے اپنے ہی گھر میں اکیڈمی کھول رکھی تھی۔ لڑکیوں کے اوقات الگ تھے اور لڑکوں کے الگ۔ ایک دن جلدی آ جانے پر وہ سب سامنے چھوٹے سے پارک کے بیچ پر جا کر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ لباس پر کالی شیفون والی چادر اوڑھی سادہ سی لڑکی کو دیکھا۔ سر یاسر کے پاس سب کھاتے پیتے گرانوں کے بچے آتے تھے، پر وہ ان سب سے الگ تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، پر ایک محسوس کی جانے والی کشش تھی اس میں، اور اس کی یہ کشش اسے ہر روز وقت سے پہلے کھینچ لاتی تھی۔ اچھے بنے مہندی لاون دے، ہریالے بنے مہندی لاون دے۔ صبح 10 بجے پھر کسی منچلے نے شادی بیاہ کے گانے چلا دیے تھے۔ شادی والے گھر میں ایسا عموماً ہوتا ہی ہے۔ رات 2 بجے تک ہمنا کی مائیوں مہندی کی تقریب کی گہما گہمی میں نہ صرف نسیم کے گھر کے بلکہ ساری گلی میں اس کی گہما گہمی رہی تھی، اور اس وقت سب سو کر اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ اور کل ہمنا کی شادی کی تقریب تھی۔ کچن میں نسیم صاحب رات کے نان اور قورمے سے انصاف کر رہے تھے، اور انمتا بیگم گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آپ کو امید ہے کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ان کا بندوبست ہو جائے گا؟ بیگم کی امید بری نگاہیں شوہر کے چہرے پر تھی۔ انشاءاللہ، مجھے اپنے اللہ سے اچھی امید ہے، وہ مسبب الاسباب، تم پریشان مت ہو، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے چائے کا کپ رکھا اور اٹھ کھڑے ہو بیگم کو مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور باہر نکل گئے۔ پیچھے نامتا بیگم اپنے اندیشوں میں گرے دل کو سنبھالتی وہیں بیٹھی رہی۔ نسیم صاحب پرائیویٹ فرم میں پچھلے 15 سال سے کلرکی کر رہے تھے۔ ہمنا ان کی اکلوتی مومنہ کی بیٹی تھی، اور اب وہ ہمنا کی فرد سے سبکروش ہونے جا رہے تھے۔ ماں باپ کا چھوڑا گھر غنیمت تھا۔ آمدنی کوئی خاص نہیں تھی، مگر سلجھی ہوئی سمجھدار بیوی کا ساتھ تھا۔ زندگی خوشی سے گزر رہی تھی۔ بیگم کی وجہ سے آج بیٹی کو بیاہنے کے قابل ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے انمتا بیگم کی ڈالی ہوئی کمیٹی اس ماہ نہیں کھل سکی تھی، تو انہوں نے اپنے باس سے قرض کی درخواست کی تھی، اور درخواست منظور کر لی گئی تھی، مگر اس شرط پر کہ 2 ماہ میں واپسی لازمی قرض ادا کر دیں گے۔ ہمنا کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، نہ جانے کون سا ڈر اس کے دل میں پنجے گھاڑے بیٹھا تھا کہ بس جلد از جلد بیٹی کو خود سے دور کرنے پر تلے تھے۔ ہمنا بہت حسین تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ نیلی جھیل سی آنکھیں، گلابی ہونٹ، کمر سے نیچے لہراتے بال، کمسن سراپا، وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ اسے جو چیز منفرد بناتی تھی وہ اس کی نڈر طبیعت تھی۔ ہمنا بھی 18 سال کی تھی۔ نسیم صاحب نے بس جس طرح اسے راضی کیا یہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس طرح خود سے دور کرنا آسان نہیں تھا۔ سیٹھ اکرام سے 1.5 لاکھ روپے لے کر نسیم صاحب سیدھے پکوان والے کے پاس پہنچے۔ اسے 50,000 روپے دے کر وہ گھر کے لیے نکلے۔ 2 رویہ سڑک پر ٹریفک کا بہت دباؤ تھا، گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ ڈکیتی کے خوف سے پیٹس ٹرین برج کے بجائے سڑک پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چل پڑے، اور ایک سائڈ پر بآسانی پار کر کے جیسے ہی انہوں نے دوسری طرف قدم رکھا، تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکرا کر ان کا جسم کئی فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ سارا ماحول ایمرجنسی بریکوں کی خوفناک آواز سے گونج اٹھا۔ پل بھر میں ارد گرد مجمع لگ گیا۔ نسیم صاحب بمشکل آنکھیں کھولتے ایک نظر اپنے ارد گرد دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آفس سے واپسی پر الماس شدید عجلت میں آیا تھا۔ اس کے بابا کی شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ الماس ان کے لیے کسی اچھے شاپنگ مال سے تحفہ لینا چاہ رہا تھا۔ سیٹی کی دھن پر اس کی انگلیاں سٹرنگ پر تھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اشارے سے آگے آیا اسے بھی ایمرجنسی بریک لگانا پڑے۔ اس کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر کوئی آدمی لہو میں لت پت رہا تھا۔ وہ بھی دوسروں کو دیکھا دیکھی فوراً گاڑی سے اتر کر اس آدمی کی طرف بھاگا۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی تک پہنچا وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، پر سانسیں بھی چل رہی تھی۔ پلیز آپ لوگ میری مدد کریں، گاڑی تک پہنچانے میں مدد کریں، اس نے آس پاس کھڑے لوگوں سے کہا۔ پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے گاڑی میں ڈالا۔ 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ دی۔ پر اس سارے منظر میں وہ کہاں گیا، کس کے پاس گیا جس میں 1 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی؟ کوئی نہ جان سکا۔ ہسپتال میں فوری طور پر نسیم صاحب کا آپریشن کیا گیا، پر قدرت کو زندگی منظور نہ تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹروں نے الماس کو یہ اطلاع دی وہ شدید قسم کی پریشانی میں گھر گیا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نسیم صاحب کو موبائل بھی جائے حادثہ پر ایک ہی رہ گیا تھا
کی جیب سے ملنے والا شناختی کارڈ ان کے لواحقین تک پہنچنے کا واحد آسرا تھا۔ اس نے ان کی لاش ایمبولینس میں رکھوائی اور شناختی کارڈ پر لکھے پتے کی طرف چل دیا۔ جس گھر کے سامنے ایمبولینس کی اس پر لگے بھڑکی کمکموں کو دیکھ فرحان تعجب میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رنگ برنگے چمکیلے کپڑے پہنے بچے بھاگتے پھر رہے تھے۔ گھر کے اندر ہنستی مسکراتی شور ڈالتی خواتین کے چہروں پر صاف ظاہر تھا کہ گھر میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ تیا پھر ہو چکی تھی۔ آنے والے لمحوں کا احساس کر کے الماس کچھ سہم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو 12-13 سالہ لڑکا باہر آیا۔ بیٹا، کیا یہ نسیم صاحب کا گھر ہے؟ جی، انہی کا گھر ہے، بتائیں کیا کام ہے؟ بچے نے حیرت سے پیچھے کھڑے ایمبولینس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ان کے بیٹے ہو؟ نہیں، میں اس محلے میں رہتا ہوں۔ ان کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے اور بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ وسیم۔ اننتا بیگم کچن کی کھڑکی سے نوجوان کو دیکھ چکی تھی۔ اجنبی صورت دیکھ وہ باہر دروازے تک آ گئی۔ اسی اثنا میں 2 وارڈ بوائے نسیم کی ڈیڈ باڈی لے کر نکلے۔ اننتا بیگم کی غیر ارادی نظر فرحان کے چہرے پر سے ہٹ کر نسیم صاحب کے چہرے پر گئی تو پھر پلٹ نہ بھول گئی۔ ان کی دہشت ناک چیخ سن کر سب باہر آ گئے۔ سب سے آگے زرد جوڑے میں ہمنا ملبوس تھی۔ باپ کے مردہ وجود پر نظر پڑتے ہی اس کے تو حواس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر گرنے والی تھی کہ الماس نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ شادی کے گھر میں موت افراتفری پھیلا گئی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر بیٹھی خواتین غمزدہ بیٹھی تھی۔ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ نسیم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ افتخار ماموں صحن میں کھڑے تھے۔ وہاں سے اسے کندھوں سے تھام کر ایک طرف لے گئے۔ ہمنا، میری بچی دیکھو، اب نسیم اس دنیا میں نہیں رہا۔ انمتا کی حالت خراب ہے اور ہمنا بات کرتے ہو میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس کے بعد تم ہی بڑی ہو، کل تمہاری بارات ہے، اسی گھر میں آنی ہے، جس کے آنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمام کام مکمل ہے، ہال تک بک ہو چکا ہے، جہیز تمہاری سسرال پہنچ چکا ہے۔ تمہارے بابا تو پکوان والے کو ایڈوانس 50,000 روپے دے گئے تھے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تم ہی کچھ بتا۔ یمنا اب تک ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو کر سخت جھلسا دینے والی دھوپ میں آن کھڑے ہوئے ہیں، جس کی اذیت ناک تکلیف کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف یہ رات الماس کے دل پر بہت بھاری تھی۔ دوپہر کے وقت سے پیش آنے والے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس نے باپ کو حالات بتا کر ان کی شادی کی سالگرہ میں شریک نہ ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ نسیم صاحب کو آخری آرام گاہ تک پہنچا کر آیا تھا۔ نسیم صاحب کا وجود بار بار اس کے ذہن پر رہا تھا۔ ایک اور چہرے سے اس کی آنکھیں میں ٹھہر کر رہ گیا تھا، زرد دوپٹے کے حالے میں زٹ پڑتا چہرہ۔ جب وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی تو کتنی عورتیں بولی تھی، ہائے ہائے ہمنا، بے ہوش ہو گئی۔ کوئی پانی کے چھینکے مارتے ہوئے بولی، ہمنا ہوش میں آؤ۔ وہیں سے پتا چلا کہ نسیم صاحب کی بیٹی تھی۔ اگلے دن ہمنا کے گھر میں تو ماتم چھا چکا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جانے کی اس میں ہمت نہ ہو۔ سویم کے بعد اس نے افتخار ماموں سے خاص طور پر درخواست کی کہ نسیم صاحب کی بیگم سے ملنے کی۔ سارے معاملات وہی سنبھال رہے تھے۔ مس نسیم پردے کی آڑ میں اس سے ملی۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر تمام واقعات پیش کیے تھے، ان کے کوشش گزار کیے۔ اس نے نسیم صاحب کا شناختی کارڈ اور اپنا موبائل نمبر ان کو دیتے ہوئے کہا، آنٹی، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے ضرور بتائیے گا۔ مسز نسیم اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج پہلی بار انہیں بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے الماس کی نظر کچن کے دروازے پر سوگوار کھڑی ہمنا پر گئی۔ وہ چند میں بے اختیار ہو کر اسے دیکھے گیا، پھر ماحول کو محسوس کرتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیکن ان چند لمحوں میں اسے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی ہمنا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکے گا۔ پچھلے 5 منٹ سے سیج اکرام کی نظریں اس تصویر پر ٹکی ہوئی تھی جو نسیم صاحب کے ڈرائنگ روم کی دیوار پر سجی ہوئی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس تصویر میں نسیم صاحب، ان کی بیٹی ہمنا، یہ وہ یادگار لمحہ تھا جب ہمنا کو میٹرک میں شیلڈ ملی تھی۔ آہٹ پر سیٹ اکرام پیچھے گھومے تو تصویر کو مجسم اپنے سامنے پایا۔ ہمنا ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کی غلیظ نظریں ہمنا کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ دونوں ہی صورتحال سے خائب تھے، پر باپ کے باز کا لحاظ کرنے پر وہ مجبور تھی۔ وہ نسیم صاحب کی ناگہانی موت کا افسوس کرنے آئے تھے۔ 10-15 منٹ بیٹھ کر اٹھ گئے۔ ہمنا کی جان میں جان آئی، پر ان کے 2 لاکھ کی رقم کا مطالبہ ماں بیٹی دونوں کو پریشان کر گیا تھا۔
ان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ سیٹھ اکرام کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ مسز نسیم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ اس روز نسیم صاحب اپنے باس سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم لینے تو نکلے تھے۔ الماس مسز لشاری سے کوئی بات کر رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر پہلے تو الماس حیران ہوا، پھر کال پک کرتے دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ مسز لشاری کی مسکراتی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ بات کرتے ہوئے الماس کی آنکھوں میں ایسی چمک اترنے لگی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی جی ضرور، میں پہنچوں گا۔ مسز لشاری کے دل میں کچھ کھٹکا۔ کس کا فون تھا؟ ایک دوست کا۔ باؤل وہی شیلف پر رکھ کر وہ چلا گیا۔ یہ لڑکا بنا ذرا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مزاج کا۔ نہ جانے مسز لشاری کیا کچھ کہہ رہی تھی، پر ان کی گم سم نظریں وہی تھی جہاں وہ گیا تھا۔ مسز نسیم کی بات سن کر الماس بھی حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا، بڑی سی چادر میں لپٹی، چہرے پر نقاب لگائے۔ مسز نسیم سامنے ہی بیٹھی تھی۔ افتخار ماموں بھی موجود تھے۔ وہ مسز نسیم کے سگے چاچا زاد پائی تھے۔ نسیم صاحب کے ان سے دوستانہ تعلقات تھے، ہمنا کی شادی کی تیاریاں، اور پھر نسیم صاحب کے انتقال کے موقع پر پیش تھے۔ آنٹی انکل کا ایکسیڈنٹ جس طرح اور جہاں ہوا، میں آپ کو پہلے ہی ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ جب میں انکل کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش تھے، ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ کسی اور چیز کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ میں بس انہیں گاڑی میں ڈال کر فوری طور پر ہسپتال لے گیا۔ یہ میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس اس وقت 1 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ اسی وقت ہمنا چائے کی ٹرے لیے اندر آئی اور میز پر رکھ کر چائے بنانے لگی۔ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ افتخار ماموں نے حیرت سے پوچھا۔ نسیم صاحب کے باس افسوس کے لیے گھر آئے تھے۔ افتخار ماموں پھر جاتے وقت رقم کا تقاضا بھی وہ کر گئے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ابھی نسیم کو مرے دن ہی کتنے ہوئے۔ ان تمام باتوں کے درمیان الماس کی نظریں کسی کے اداس چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نگاہوں کی گرمی محسوس کر کے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو الماس کی نظروں میں اپنا جل ملاتا عکس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں کل ہی نسیم کے باس سے جا کر ملتا ہوں۔ ہمنا چائے دے کر باہر چلی گئی۔ افتخار ماموں کی بات الماس کو بھی واپس حواسوں میں لے آئی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ الماس لشاری اس وقت ٹریڈ مل پر تیز دوڑ رہا تھا۔ آج اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے سلسلے میں اسے شاہ انڈسٹریز سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اپنی ساری تیاری مکمل کر چکا تھا۔ ساری رات بیٹھ کر اس نے پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ آج کا کانٹریکٹ بھی لشاری انڈسٹریز کو ہی ملے گا۔ الماس لشاری ان کا اکلوتا بیٹا، سہارا تھا ان کا۔ لشاری صاحب اس کی ہر جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل شروع سے ہی کرتے آئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں ضدی پن کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ الماس ایک بار جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا تو اس کی ہو جاتی تھی۔ اس کی عادت تھی جیتنا۔ وہ جیت پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ اپنا ورک آؤٹ کر کے باہر آیا جہاں اس کے ملازم پہلے سے ہی سب چیزیں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ الماس نے ٹاول سے اپنا پسینہ پونچھا اور اورنج جوس پینے لگا۔ حبیب فریش ہو کر نیچے آیا جہاں پوری فیملی بیٹھی بریک فاسٹ کر رہی تھی۔ الماس نے سب کو سلام کیا اور میٹنگ کے لیے جانے لگا، مگر پیچھے سے آتی سکندر صاحب کی آواز نے الماس کے چلتے قدم روکے۔ برخوردار، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ لشاری صاحب اسے بغیر کچھ کھائے پیے جاتے دیکھ کر بولے تھے، سوری ڈیڈ، آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور ویسے بھی میں نے ابھی جوس لیا ہے۔ انجوائے بریک فاسٹ، اوکے بائے۔ الماس ان کے سنے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ افتخار بھائی کی بات ان پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص اتنا گھٹیا اور کمینہ نکلے گا۔ دل تو چاہ رہا کہ اس کا منہ توڑ دو، پر غریب کو امیر کے سامنے جرت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ نسیم صاحب کے باس نے رقم کا مطالبہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا تو وہ ہمنا کو لے جائے گا۔ مسز نسیم شوق سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پریشان تھی۔ ہمنا ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ درد کی تیز لہر ان کا دل کاٹ گئی تھی۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، نکالتے ہیں کوئی حل۔ افتخار ماموں نے انہیں تسلی دی۔ آپ کیا کریں گے افتخار بھائی؟ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ 1 لاکھ کی رقم کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، اور اب نسیم کے باس کا مطالبہ، میں کیا کروں؟ افتخار بھائی، یہ کہتے ہوئے وہ رو دی تھی، کیوں پریشان ہوتی ہوں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان کی بات پر مسز نسیم کو یاد آیا کہ آج صبح اس کی بیگم باتوں میں جتا بھی گئی تھی کہ آج کل افتخار کے تمہارے گھر زیادہ ہی چکر لگ رہے ہیں۔
وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اگلے دن ہمنا اپنا بیگ پیک کرتی نہ جانے کہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ تعجب سے بولی، بیٹا کہاں جا رہی ہو تم؟ امی میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے یہ گھر، یہ در و دیوار میں نہیں رہ سکتی، امی پلیز مجھے مت روکے، میں بہت دور جانا چاہتی ہوں، لوگوں کی تم اس خرانہ نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی، میں اتنی بہادر اور مضبوط نہیں ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی اور رسوائی کا تماشا دیکھ سکوں۔ ان کی آواز بولتے ہوئے رن گئی تھی، آنسو کا گولا جیسے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے نچلے لب کو انتہائی بے دردی سے کچلتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی چھپانے لگی۔ مسز نسیم اسے انتہائی دکھ اور صدمے سے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہمنا کی لاڈلی بیٹی تھی اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس وقت اسے دکھ تکلیف میں دیکھ کر ان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ میری گڑیا، اچھی طرح سے رو لو، مت روکو سمندر کو جو تمہیں اندر ہی اندر ڈبو رہا ہے۔ ماں کی بات سن کر ہمنا بے اختیار انداز میں آ کر بری طرح رو دی۔ یہ اچھا نہیں ہوا امی، ابو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے بہت ہرٹ کیا انہوں نے۔ آج پہلی بار دل اس کے منہ سے باپ کے لیے شکوہ نکلا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو لاڈ اور پیار میں پالا تھا۔ اپنی ہتک اور ٹھکرائے جانے کے احساس نے ہمنا کے لبوں کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے ان سے یہ ہرگز امید نہیں تھی وہ ہمیں ایسے چھوڑ جائیں گے۔ جب میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو پھر میں کسی کو کیا دوش دوں؟ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جو یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ آخر میں وہ خود کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر نمتا بیگم تڑپ کر رونے لگی۔ نہیں میری جان، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے میری بیٹی، دنیا کی سب سے اچھی پیاری لڑکی ہے۔ کمی تو سالار کی سمجھ اور اس کی عقل میں ہے جس نے تم جیسے ہیرے کو ٹھکرایا۔ وہ بیٹی کا سبھی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے بولی، اپنی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کرتے فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ زندگی نے عجب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ اننتا بیگم نے اسے نہیں روکا تھا، وہ سب اپنا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہونے والے تھے۔ ہمنا ساری تیاری مکمل کر چکی تھی، آج ٹکٹس بھی وہ لے آئی تھی۔ اننتا بیگم اپنے کمرے میں کچھ ضروری کام کر رہی تھی جب باہر سے دہاڑ کی آواز سنائی دی۔ اننتا بیگم دہلتی ہوئی باہر آئی جہاں اکرام سیٹھ پورے گھر میں توڑ پھوڑ مچا رہا تھا۔ اننتا بیگم نے روکنے کی کوشش کی تو اکرام سیٹھ کے گنڈوں نے ان کو زور سے دیوار کی طرف دھکا دیا اور وہ وہیں گرتی چلی گئی۔ لہو ان کے ماتھے سے بھل بھل بہنے لگا۔ ماں کی چیخو پکار سن کر ہمنا پاک کر باہر آئی جہاں اس کی نظر ماں کے بے سد ہوئے وجود سے ہوتی فرش کو لال کرتے لہو پر پڑی۔ ہمنا نے زوردار چیخ ماری اور ماں کی طرف لپکی۔ امی پلیز اٹھیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ مما اور بھی کچھ اور بھی بول رہی تھی جب کسی نے انتہائی بے دردی سے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ کہاں چلی ہے چھمک چھلو، ذرا دیدار تو کرا دے۔ ویسے تیری ماں کو بھی عزت راست نہیں تھی جب کہا تھا کہ مجھے نکاح دے دے، لیکن نہیں، پھر دیکھو کیا ہوا، مر گئی بیچاری۔ اکرام سیٹھ مکروا کہہ کے لگاتا ہوا ایک پل میں ہمنا کے وجود کو کندھے پر ڈال کر جانے لگا۔ ہمنا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں سے مارنے لگی اور مسلسل روتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے بچا تھا۔ نیلی آنکھیں اپنی تڑپ اور بے بسی پر ماتم کدا تھی۔ اکرام سیٹھ اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے اڈے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کی گاڑی نکلتے ہمنا کی نظر اپنی ماں کے بے جان وجود پر تھی۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں کہ ہمنا سے پوچھتا۔ ہمنا پاگلوں کی طرح ماں کو پکار رہی تھی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان کی سانسوں کی ڈور تو کب کی ٹوٹ چکی ہے۔ ہمنا بس یک تک ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اکرام سیٹھ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا کچھ ہوش نہ تھا۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے نہیں پتا چلا۔ کب اننتا بیگم کو محلے کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ ہمنا پور زخمی ہوتی ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ اکرام سیٹھ جانتا تھا کہ ہمنا اور افتخار صاحب اس کے گھر ضرور آئیں گے، اس لیے وہ ہمنا کو اپنے گھر لے جانے کے بجائے ایک کوٹھے پر لے آیا تھا جہاں کی مالکن رانی بائی تھی۔ وہ جوان لڑکیوں کو خریدنے اور بیچنے کا دھندا کرتی تھی۔ اکرام سیٹھ جیسے ہی کوٹھے میں آیا ایک سے ایک دوشیزہ نے اس کی راہوں میں اپنا آپ بچھایا۔ یہی انہیں سکھایا گیا تھا، جتنا مال اتنی کمائی۔ اکرام سیٹھ یہاں پچھلے 10 سالوں سے آ رہا تھا، نہ جانے کتنی ایسی عورتوں سے اس کے تعلقات تھے۔ اکرام سیٹھ کے کندھے پر کسی لڑکی کو دیکھ کر چندا بائی کی بانچیں کھل اٹھی تھی، کیونکہ اکرام سیٹھ جب بھی آتا تھا ایک سے ایک خوبصورت لڑکی لاتا تھا۔
بائی نے اکرام کے لیے خاص کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ اکرام سے خوشبوؤں سے بسے کمرے میں داخل ہوا اور ہمنا کو بیڈ پر لٹایا۔ ہمنا کو دیکھ کر رانی بائی کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ اتنا نایاب حسن شاید ہی انہوں نے دیکھا تھا۔ واہ اکرام، اس بار تو ہیرا لایا ہے۔ ہیرا، دل خوش کر دیا تو نے۔ رانی بھائی ایک ادا سے اپنے بالوں کی لٹ کو جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اکرام سیٹھ کی نظریں اب چندا بائی کے سراپے پر تھی، جو بلیک ساری میں جسم کے تمام حصے عریاں ہو رہے تھے، بازو سرے سے ناپید تھے۔ اکرام سیٹھ ان کی طرف بڑھا اور اپنے حصار میں لے کر بائی کو خود کے قریب کیا۔ ہاں میری رانی، تیرے لیے لایا ہوں یہ ہیرا، جی بھر کے عیش کر، لیکن اس سے پہلے مجھے بھی خوش کرنا ہوگا۔ بازو پر انگلیاں پھیرتا وہ بولا۔ رانی بائی بھی اس کی طلب کو سمجھ چکی تھی، تبھی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم میں لے گئی تھی۔ رانی بائی نے کمرے میں آ کر 2 گلاسوں میں مشروب ڈالا اور نزاکت سے چلتی ہوئی سیٹھ اکرام کے پاس آ بیٹھی۔ ایک گلاس اسے تھمایا، دوسرا اپنے لبوں پر لگا گئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا وقفہ تھا۔ جب اکرام سیٹھ اپنے مقصد کی بات پر آیا، دیکھ رانی، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مہینے ایک شاندار لڑکی تیرے اس کوٹھے کی زینت بناؤں گا، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب تیری باری۔ اکرام سیٹھ بول کر رانی کو دیکھنے لگا۔ ہاں میرے راجا، یاد ہے، کل تک تجھے بھی خوش کر دیا جائے گا۔ الماس اس لڑکی کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوٹھے پر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹھے پر انٹر ہوا، چندا بائی سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جانتی تھی کہ کروڑوں کی آسامی ہے، کبھی تو اس کا خود کا دل چاہتا تھا کہ اس شہزادے جیسی آن بان رکھنے والے سے پوچھے کہ تم یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ صرف اپنے باپ کا پیسہ لٹانے؟ کیونکہ الماس تو شاری کب بھی آتا تھا، بس مخصوص لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا اور چلا جاتا، بدلے میں لاکھوں روپے بائی کو دے جاتا تھا۔ آج تک الماس نے کوٹھے کا کوئی کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ کوٹھے کی ساری دوشیزائیں اس یونانی دیوتا پر مرتی تھی، لیکن وہ اپنی ازلی بے نیاز انداز میں سب کو نظر انداز کرتا اور گزر جاتا۔ الماس نے رانی بائی کو محفل برخاست کرنے کا کہا اور اس کے لیے خاص لڑکی کو مجرے کا حکم دیا۔ اگلے 10 منٹ میں پورا کوٹھا خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف الماس لشاری تھا اور اس کی خوشبو۔ رانی بائی نے نگین، جو کہ یہاں کی مشہور رقاصہ تھی، ان سے ہمنا کو آج کے مجرے کے لیے تیار کرنے کا بولا۔ نگین جیسے روم میں داخل اس نے دیکھا، وہ نازک سی لڑکی تکیے میں منہ دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یقین کا ایک پل اس پر ترس آیا، لیکن دوسرا ہی پل وہ خود کو سنبھال کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہمنا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، جہاں میک اپ سے لدے چہرے لیے نگین کھڑی تھی۔ ہمنا نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ ابھی ہمنا کچھ بولنے کی ہمت کرتی کہ نگین نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور بولی، چندا بائی کا حکم ہے، آج کا مجرا تم کرو گی۔ ہمنا نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ اللہ ناراض ہوں گے اور ماما پاپا بھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز۔ ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں انسانوں کے بیس میں بھیڑیے رہتے ہیں۔ نگین نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور اسے تیار کرنے لگی۔ نگین نے اس کی خوبصورت گلابی لبوں کو سرخ رنگ میں ڈھال دیا۔ اس کی دلکشی الگ ہی لگ رہی تھی، آنکھوں میں ہلکا ہلکا میک اپ، گہری نگاہوں کا وار۔ اس وقت کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ نگین نے اسے دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح اڑایا اور باہر لے آئی، جہاں بیٹا الماس لشاری مصروف انداز میں اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ پائل کی مخصوص آواز پر الماس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں نگین کسی نوعمر لڑکی کو لا رہی تھی۔ الماس کی پہلی نظر اس دوشیزہ کے پاؤں پر پڑی۔ اس کی دھڑکنیں الگ تال پر دھڑک اٹھی۔ اتنے خوبصورت پاؤں، بالکل نرم نازک گلابی سے، بالکل گلاب جیسے۔ اسے ہمنا ایک بار پھر شدت سے یاد آئی۔ الماس نے اپنے خیال کو جھٹکا اور پوری طرح اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا، جو مکمل گھونگھٹ میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ناممکن ہی تھا۔ ہمنا درمیان میں کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی جب پیچھے سے تیز آواز میں گانا بجا، تیری باہوں میں جو سکون تھا، ملا میں نے ڈھونڈا پر نہ ملا۔ ہمنا گانے کی تھاپ پر ناچتے اپنے بابا کو یاد کرنے لگی اور گانے کے بول دہرانے لگی، دنیا چھونا چاہے مجھ کو یوں جیسے ان کی ساری میں۔ ہمنا روتے ہوئے اپنے پاؤں کو حرکت دے رہی تھی۔ ہمنا اس لڑکے کی نظریں خود پر گڑی ہوئی محسوس کرتی گنگنانے لگی،
ہائے ٹوٹی کی ٹوٹی ساری میں، تیرے عشق میں ہوئی آواری میں۔ ہمنا بولتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ مسلسل گھومتے ہوئے ہمنا کے ہاتھ سے کانچ کا واز ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، بالکل ہمنا کی طرح بکھرا ہوا سا۔ لیکن ہمنا کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں پر جاتی۔ الماس اس خود میں مزید ظلم کرتا دیکھ چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا۔ ہمنا پیروں میں ہوتی شدید تکلیف اور بازو پر سخت گرفت سے اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی اور بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھولتے۔ الماس نے اسے بازو سے بھرا اور دہاڑ کر چندا بائی کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ الماس نے اسے مخملی بستر پر لٹایا اور اس کا دوپٹہ اتارنے لگا، مگر جیسے الماس نے ہمنا کا گھونگھٹ میں چھپا چہرہ روبرو پایا، اس کی مخمور آنکھیں پل بھر میں کھلی۔ جس لڑکی کی یادوں سے وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہا تھا وہ یہاں اس حالت میں ملے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً یہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی، سراہے جانے کے قابل تھی۔ چہرے پر عجب میں سوز تھا جو اسے اور بھی پرکشش بنا رہا تھا۔ نازک سی جان پر اتنا عذاب! الماس کے حواس چھلچلا اٹھے۔ کتنی معصوم سی صورت تھی۔ الماس نے اس کے پیروں کے زخموں کا معائنہ کیا اور واش روم سے گیلا کپڑا لا کر اس کے پیروں کو صاف کرنے لگا۔ الماس ساتھ ساتھ پھونک بھی مار رہا تھا کہ شاید اسے اس کے درد میں کمی آ جائے۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے پر الماس نے جلدی سے اسے کمفرٹر میں چھپایا اور اٹھ کر ہوا۔ ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں ہمنا کے پیروں کی پٹی کی اور پانی سے دور رکھنے کا کہا۔ انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ الماس اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دے کر بولا، جو بند آنکھوں سے بھی آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھیے سر، چوٹ کافی گہری لگی تھی انہیں، مگر سوجن کی وجہ سے درد ہوگا۔ میں نے دوائی لگا کر پٹی کی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تھا، جس پر الماس نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ ڈاکٹر کو چھوڑتے نگین گئی تھی۔ پیچھے چندا بائی تو اس شہزادے کے تیور دیکھ کر حیران تھی جو کسی بت کی مانند ہمنا کے وجود کو نہار رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس طرح کسی کے کمرے میں آیا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ کیا بات ہے شہزادے، کیوں لڑکی کو نظروں سے گائل کر رہے ہو؟ پسند آ گئی ہے کیا؟ بائی چہرے پر مگروا مسکراہٹ سجا کر بولی۔ اس لڑکی کی قیمت بتاؤ چندا بھائی، اور ہاں، آج کے بعد اس کمرے میں کوئی نہ آئے۔ یہ لڑکی اب الماس لشاری کی ملکیت ہے۔ اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے دیکھا تو میں وہ آنکھیں نوچ لوں گا۔ الماس بنا ہمنا سے نظریں ہٹائے سرد آواز میں بولا۔ چندا بائی نے اس کے اتنے خوشک لہجے پر اپنا حلق تر کیا۔ اس کی باتیں سن کر چندا بائی کی تو پانچ سے کھل اٹھی تھی۔ بائی کسیانی ہنسی ہنسنے لگی۔ شہزادے، اس کی قیمت تم دے پاؤ گے؟ بائی، اگر تم نہیں چاہتے کہ اگلے 10 منٹ میں تمہارا یہ عالیشان کوٹھا تباہ ہو جائے تو سیدھی طرح قیمت بتاؤ، اور خیال رہے اس لڑکی پر میں کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہی بے لچک انداز تھا اس کا کہ رانی بائی کانپ سی گئی تھی۔ الماس کے دل پر بس ایک ہی صدا آ رہی تھی، ہاں، یہی ہے وہ جس کی پناہوں میں تمہارا سکون ہے۔ تمہاری سانسوں کی روانی بنے گی یہ لڑکی، پھر سے جینا سکھائے گی۔ الماس اپنے دل کی بے چینیوں کا ازالہ چاہتا تھا۔ جو مرہم اسے چاہیے تھا وہ مل گیا تھا، ہمنا کے روپ میں، ایک معصوم پری کے روپ میں۔ ٹھیک ہے، 1 کروڑ لوں گی، بتاؤ منظور ہے؟ چندا بائی مکروا آواز میں بولی۔ الماس نے ایک نظر انہیں دیکھا جو اپنا پلو چلاتی ادا سے بات کر رہی تھی۔ حیثیت تو تمہاری 2 کوڑی کی بنی ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ الماس لشاری ادھار نہیں رکھتا۔ اب تم نے مجھے جو دیا ہے اس کا بدلہ بھی تو چکانا ہے نا۔ 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ کا چیک شام کو مل جائے گا، لیکن جب تک میری ریپینسل کا خیال رکھنا۔ الماس کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چلو بھائی، تیار ہو جاؤ، تمہارا تو بلاوا آ گیا، تمہاری تو لاٹری لگی ہے۔ کیا اچھی قسمت دے کر آئی ہو۔ آتے ہی کسی امیر زادے کی نظر پڑ گئی اور اب پورے 2 کروڑ دے کر وہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے لیے آج تک جو بھی آیا صرف اپنے غرض کو آیا۔ یہ بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کم از کم وہاں عزت سے تو رہو گی نا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ چندا بائی نے کہا کہ تمہیں اچھی طریقے سے تیار کر دوں تاکہ وہ شہری بابو تمہیں دیکھ کر دیکھتا رہ جائے۔ مجھے نہیں تیار ہونا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اب پلیز یہ سب کچھ نہیں کریں۔ ہمنا جو پہلے ہی اس قسم کے ماحول سے ڈری ہوئی تھی، اب یہ بات اس کے لیے اور زیادہ خوف زدہ کر دینے والی تھی کہ کوئی اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ ارے تھوڑا سا تیار ہو جاؤ گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ خیر ویسے تو تمہارا دیوانہ ہے، وہ تمہارے لیے 2 کروڑ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ بھلا ایسے شخص کی محبت پر شک کیا جا سکتا؟ لیکن پھر بھی
میری مانو تو اچھی طرح تیار ہو کر جاؤ، اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا تمہیں دیکھ کر۔ حمنا نے وہ کام سے بڑا دوپٹہ خود سے دور پھینکا اور بھاگتے ہوئے جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ لو میاں، تمہاری امانت صرف تمہاری خاطر میں نے ایسا کیا، ورنہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کوٹھے سے کوئی لڑکی آئی ہو اور ہم نے اسے اس طرح کسی کو سونپ دیا ہو، لیکن کیونکہ تم اس سے واقعی میں سچی محبت کرتے ہو اس لیے ہم اسے تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اگر کبھی دل بھر جائے تو اسے واپس چھوڑ جانا، یہاں کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ چندا بائی کی بات پر الماس نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کو دنیا سے کہیں غائب کر دے، لیکن فی الحال وہ ہمنا کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمنا کے سامنے کچھ بھی ایسا ہو جو اسے مزید خوف زدہ کرے، اسی لیے اپنے غصے کو ضبط کر گیا۔ الماس نے آگے بڑھ کر ہمنا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہمنا کسی بے جان چیز کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ چلو آؤ اندر، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہیں، مجھے نہیں آنا، آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ الماس کو اپنے قریب آتا دیکھ ہمنا رونے لگی تھی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور سمجھ کر رہ سکتی ہو، بلکہ آج سے یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ تم جیسے چاہے یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں تو ایسا نہیں ہے، اور جو پیسے میں نے اس عورت کو دیے ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے دیے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الماس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمنا اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہو گئی، اپنی چادر کو اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ الماس اس کا ڈر اور خوف اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے گھر کی ملازمہ کو آواز دی، جب فوراً دروازے پر جو آ گئی تھی۔ رفت، یہ ہمنا ہے، میری مہمان، یہ آج سے یہی رہے گی۔ تمہیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ آج سے تم باقی سارے کام چھوڑ کر بس اس کا خیال رکھو گی، اور اس کے سارے ذاتی کام تم خود دیکھو گی۔ میرے ساتھ والا جو خالی کمرہ ہے نا، وہاں لے جاؤ اسے، اور پوچھ لو کہ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو وہاں پہنچا دینا۔ الماس ہمنا کو رفت کے حوالے کر کر خود وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ ہمنا اس گھر میں پرسکون ہو کر رہ سکے، چونکہ اس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، اس لیے اسے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ بی بی جی، کیا بولتی نہیں ہے؟ میں کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن آپ کوئی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اب تھک گئی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بس مجھے آواز دے دینا، میں فوراً سے یہاں پہنچ جاؤں گی۔ ہمنا نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو اس بڑے سے شاندار کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کمرہ بھلا کہاں آج تک اس نے دیکھا تھا؟ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ رانی کے کمرے سے جاتے ہی وہ خاموشی سے کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے ابھی کوئی آ کر اسے اس کی یہ چادر چھین لے گا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ نکاح۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جو میں چاہتا ہوں میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تھوڑی دیر میں رفت سارا سامان لے کر یہاں آ جائے گی، اچھے طریقے سے تیار ہو جانا۔ ویسے تمہیں ان ساری چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے لیے تیار دیکھوں۔ الماس اس کے سامنے کھڑا اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے ہمنا کی بات اسے سنائی ہی نہیں دی ہو، جو مسلسل اس نکاح سے انکار کر رہی تھی، لیکن وہ تو اس بات کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ کیا آپ کو میری آواز سے سنائی دے رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے؟ کہ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا یہ نکاح؟ یہ نکاح تو ہوگا، اور آج ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم کہ ہر وقت میرے آس پاس میرے ساتھ رہو، اور میں تم سے نکاح کر کے ایک پاک رشتہ بنا کر تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آخر اس میں برائی کیا ہے؟ الماس کے سوال نے ہمنا کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ان لوگوں سے تو کہیں بہتر تھا جو پیسے دے کر لڑکیوں کو خریدتے تھے اور اپنا مطلب پورا کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ تو اسے نکاح کر کے اسے عزت دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی ایک مرد کو لے کر جو ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا؟ وہ کیسے اسے نکالتی؟ وہ بس خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اور آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ وقت اسے کہاں لے کر جائے گا۔
بہت بہت مبارک ہو میری جان، تم نے ہمنا سے نکاح کر کے بہت اچھا کیا۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بے حد خوش ہوں کہ تم نے اسے اپنی عزت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیڈ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اس فیصلے کو دل سے میرے قبول کیا اور ہمنا کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ کوئی بات نہیں میرے بیٹے، لیکن اب تم نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے اور اسے زندگی کی طرف واپس لے کر آنا ہے۔ لاشاری صاحب اپنے بیٹے کے گلے ملتے ہوئے بولے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ رفعت نکاح کے بعد اس کو الماس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، جہاں آنے پر اس نے بہت انکار کیا تھا، لیکن وہ زبردستی سے یہاں بٹھا کر جا چکی تھی۔ ارے ہاں، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیگم میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، ورنہ میں جلدی آ جاتا۔ الماس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمنا کو دیکھ کر کہا، جو کہ ڈری سہمی بیڈ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اپنی شرٹ کی کف فولڈ کرتے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ الماس جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھا، وہ فوراً وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے، کہاں جا رہی ہو؟ آپ پلیز مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے واپس اور دوسرے کمرے میں جانا ہے پلیز۔ اچھا میری بات تو سنو اور یہاں بیٹھو، دیکھو میں تم سے دور ہوں، تم یہاں بیڈ پر آرام سے بیٹھو، میں صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں، بالکل خاموشی سے۔ پہلے میری بات سن لو۔ الماس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے ذہنی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ الماس کے وہاں سے ہٹتے ہی ہمنا دوبارہ سے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن ہم دونوں دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں نا؟ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ تھی میری سب سے اچھی دوست، لیکن اب میری کوئی دوست نہیں ہے، تو تم مجھے اپنا دوست بنا لو، ہم دوست بن کر رہیں گے نا؟ تم اپنی بات مجھ سے شیئر کرنا اور میں اپنی باتیں تم سے۔ ہمنا نے نظر اٹھا کر اس کے سامنے دیکھا تھا، اس شخص کو دیکھا جو کہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہمنا نے فوراً سے اپنی نظریں دوبارہ چکا لی۔ اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے؟ کون سی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اور کون سی تمہیں نہیں پسند؟ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں گیم کھیلنا آتا ہے؟ ہمنا نے بس خاموشی سے نام میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گا۔ موویز دیکھنا تو تمہیں پسند ہوگا نا؟ اور یہ تو ہمنا کا سب سے فیورٹ کام تھا۔ اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگلے لمحے الماس اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کی فیورٹ مووی لگانے لگا۔ ہمنا بھی اب اس کے پاس آنے پر خاموشی سے بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی الماس اس کے بہت قریب بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ الماس نے بہت سمجھداری سے اس کے ڈر کو ختم کیا تھا، اسے اپنے ساتھ باتوں میں لگایا تھا اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ خود تھی۔ سب سے پہلے اسے ہمنا کا ڈر ختم کرنا تھا، اسے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا تھا تاکہ وہ ہر بات اس سے کھل کر کہہ سکتی۔ پھر ہی وہ اپنے رشتے کی شروعات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مووی دیکھتے دیکھتے کب اسے نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ وہیں بیڈ پر الماس کے قریب ہی گہری نیند سو گئی۔ الماس نے بھی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کر کے رکھا تھا اور اس کے قریب جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ صبح کو جلدی میں آفس چلا گیا تھا، اس لیے ہمنا سے اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، اور اب جب وہ گھر لوٹا تھا تو ہمنا کو تلاش کرتے کرتے وہ لون کی پچھلی سائڈ پر آ گیا تھا، جہاں پر وہ خاموشی سے سانگ پلے کر کے بیٹھ کر اس کے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں پر ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا۔ اپنے قریب سے کسی کی آواز سن کر ہمنا ڈر سے ایک دم چیخی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر پانی میں جا گرتی۔ الماس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا میرا بچہ، میں ہوں نا، چھوڑے مجھے، رہیں مجھ سے دور پلیز، مجھے ہاتھ مت لگائے۔ ارے کیا ہو گیا میرا بچہ، میں ہوں تمہارا دوست، ہم دونوں تو دوست ہیں نا، پھر بھلا دوستوں سے کوئی ڈرتا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے یہاں پر، اس طرح سے خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں ڈر جاتی ہو؟ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے لگا تو پھر کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ الماس کی بات سن کر ہمنا خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں تھی۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، آج ہم دونوں مل کر کھانا بنائیں گے، تم میری ہیلپ کرنا۔ الماس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کچن میں لے آیا تھا، اسے اپنے پاس بٹھا کر خود اس کی پسند کا کھانا بنانے لگا۔ باقی سب کچھ تو بن گیا تھا، لیکن جیسے ہی الماس نے روٹی بنانے کے لیے آٹا نکالا اور روٹی بنانی شروع کی تو اسے دیکھ کر
हमना से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। उसको देखते हुए बस हंसती जा रही थी। अलमास भी सब कुछ बुलाए उसके उसकी इस खूबसूरत हंसी में कहीं खो सा गया था। ये क्या किया आपने? आपने तो कहा था कि आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन ये क्या? रोटी बनाने के चक्कर में वो आधे से ज्यादा आटा अपने चेहरे और कपड़ों पर लगा चुका था। हाँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वो अलग बात है कि मुझसे रोटी नहीं बनती। क्या तुम्हें आती है बनानी? जी, मुझे सब कुछ आता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। माँ का जिक्र आते ही हमना दोबारा से उदास हो गई थी। अच्छा, इस तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। पहले मुझे बनाकर दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। अलमास उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था। हमना खामोशी से खड़ी हुई थी और रोटी बनाने लगी। दोनों ने खामोशी से खाना खाया था और अपने कमरे में आ गए थे। इन 2 दिनों में अलमास ने हमना को अपने साथ इतना तो अटैच कर लिया था कि वो बिना शोर मचाए, बिना डर और खौफ के उसके साथ उस कमरे में रह लेती थी। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरे बाबा भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ, जिसे ये तक नहीं पता कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया। मैं अकेली रह गई। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। अलमास ने बड़ी हिम्मत करके आज उसे ये बात बताई थी कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो मजीद हमना से ये बात छुपा नहीं सकता था। और सच जानते ही हमना ने पूट पूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इस तरह मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ हूँ। तुम अकेले नहीं हो और ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। तुम जानती हो हमना, तुम मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं इस मोहब्बत को मानने से इनकार करता रहा। लेकिन मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है। जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं कभी तुम पर कोई परेशानी या मुश्किल नहीं आने दूंगा। किसी कीमती चीज की तरह हमेशा तुम्हें अपने पास संभाल कर रखूंगा। क्या तुम आखिरी मर्तबा अपने बाबा से मिलने नहीं जाओगी? क्या आप मुझे उनकी कब्र पर ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। वो तुम्हारे बाबा थे और तुम उनकी बेटी। तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हमना तो उस शख्स को देखती रह गई थी। वो कहाँ उसे बाकी लोगों की तरह समझती थी, लेकिन वो तो उसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स था। अलमास के उन चंद दिनों के रवैये ने उसे इस बात का यकीन दिला दिया था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ मोहब्बत करने वाले इज्जत देने वाले भी होते हैं। अलमास के साथ होते हुए से हमेशा तहफ्फुज का एहसास होता था। और भाई, आहिस्ता आहिस्ता हमना को भी ये बात अच्छी लगने लगेगी। उसे अलमास लशारी का साथ अच्छा लगने लगेगा। उसका अपने पास होना उसे अच्छा लगने लगा। और जब उसे नहीं होता था तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। रोने लगती थी। दिल उदास हो जाता था। अलमास उसे उसके बाबा की कब्र पर ले गया था, जहां वो जी भर के रोई कि वो कभी उनसे बात नहीं कर पाएगी। जब अलमास को लगा कि उसका दिल हल्का हो गया है तो वो घबरा घर वापस आ गई थी। अरे बेगम साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? अब जानती भी हैं कि साहब को ये सब कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि कमरे की एक छोटी सी चीज भी इधर से उधर हो जाए तो वो बहुत नाराज होते हैं। तुम फिक्र मत करो, बल्कि यहाँ आकर मेरे साथ काम करो। तुम्हारे साहिब को मैं देख लूंगी। अब ये सिर्फ उनका नहीं, मेरा भी कमरा है। मैं जैसे चाहूँ उसे सेट कर सकती हूँ। रिफत तो अपनी मालकिन की हिम्मत देखकर ही हैरान थी। अभी कुछ दिन पहले किस तरह से साहिब जी से डर डर कर रहती थी, और अब। लेकिन जो भी था, रिफत को अपनी ये मालकिन बेहद पसंद थी। ये बहुत मासूम और खूबसूरत थी और साहिब जी के साथ बेहद जचती थी। रिफत कहाँ हो? कहाँ है ये सारे मुलाजिम? ये सब क्या है? ये मेरी कमरे की ऐसी हालत किसने की है? तुम सबको मालूम भी है कि मुझे हर चीज अपनी जगह पर पसंद है, तो फिर ये सारी तब्दीली किस लिए? किसकी इजाजत से ये सब कुछ किया है? अलमास ऑफिस से आकर सीधा अपने कमरे में गया था। हमने लॉन के पीछे वाले हिस्से में बैठी थी, जो हमेशा उसे पसंद था। अलमास की गुस्से की आवाज सुनकर वो भी घर के हॉल में आ गई थी, जहां वो सारे मुलाजिमों को खड़ा किए उन पर परस रहा था। कमरे की सेटिंग मैंने चेंज कर दी है और मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो आपका कमरा है तो वो मेरा भी है। मैं जैसे चाहूँ उसे सेट कर सकती हूँ। अगर आपको इतना ही मसला है तो दूसरे कमरे में आप शिफ्ट हो जाए। क्या तुमने ये सब तुमने किया? जी। क्यों? मैं नहीं कर सकती? क्या आपको इसमें कोई शक है? हाँ, शक तो हो रहा है। जो लड़की कल तक मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती थी, आज मेरे कमरे को अपना कमरा कह रही है।
وہ کل تک کی بات تھی۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لڑکی میرے ساتھ میرے کمرے میں رہنا چاہتی ہے۔ سارے ملازمین کو الماس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تھا اور سب وہاں سے فوراً غائب ہو گئے تھے۔ وہ خود آہستہ آہستہ قدم لیتا ہمنا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ بھی اس کی سینے سے آ کر ٹکرائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری مسز نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ہمنا بس خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ الماس نے اسے اپنے دونوں بازو میں اٹھایا تھا اور کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ پاؤں سے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر لایا گیا۔ دروازے کو بند کر دیا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ میرا کمرہ میری بیوی ہے، میرا جو جی چاہے میں کروں گا۔ الماس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمنا کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ تم جانتی ہو اس دن کا میں نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا جب تم خود اس رشتے کو دل سے قبول کرو گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم سے ایک ایک لمحے دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن آج میں ساری دوریوں کو مٹانا چاہتا ہوں، اپنے اس بے چین دل کو سکون دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس پہ میرا ساتھ دو گی؟ ہمنا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھلا ایسے شخص کو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی جس نے اسے پھر سے جینا سکھایا تھا، جس نے اسے زندگی سے ملایا تھا، جس نے محبت کرنا سکھایا تھا۔ ہمنا کی اجازت ملتے ہی الماس کی خوشی ایسی تھی جسے اسے کوئی بہت قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ بنا وقت ضائع کیے وہ ہمنا پر جھکا اور پھر جیسے سب کچھ بلائے اس میں کھوسا گیا تھا۔ ہمنا پرانی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ جو شخص اس کے قریب تھا اس سے محبت کرنے لگی تھی اور اس کے بنا اب اس طرح گزارا بھی مشکل تھا۔ دونوں اپنی اپنی محبت میں پہنچے اور دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ اب زندگی کی نئی شروعات کا انتظار تھا جو کہ ان دونوں کے لیے ہی بہت ہی خوشگوار ثابت ہونے والی تھی۔